अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया खान। प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे नया अमेरिका नई दुनिया। क्या ट्रंप की कामयाबी के बाद अमेरिका में मुजाहरे और एहतजाज दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट ट्रंप पॉलिसी को किस तरह देखेगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे 14 साल बाद सिंध में नए गवर्नर की तैनाती, सिंध के नए गवर्नर क्या तब्दीली लाएंगे, साबिक चीफ जस्टिस का चुनाव किन मुमकिन वजूहात की बिना पर हुआ है। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ नून लीग की चौथी विकेट गिराने में नाकाम, ख्वाजा आसिफ को अदालत से NA 110 की क्लीन चिट मिल गई। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में सदारती इलेक्शन को जीत कर अपना नाम तारीख में सुनहरी हरूफ से तो लिखवा दिया, लेकिन जिस तरह लोगों ने खौफ पर बाजी लगाकर सदारत हासिल करने वाले डोनाल्ड ट्रंप के जीत के बाद अमेरिका में मुजाहरे किए, एहतजाज किए हैं, तो कई सवालात खड़े हो चुके हैं। ट्रंप के सदर बनने के बाद अमेरिका में क्या तब्दीलियां आएंगी, दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट इसको किस तरह देख रही हो, पाकिस्तान के साथ बिलखुसूस अमेरिका के मुस्तकबिल का अब तयन किस सिमत में होगा, इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर फ़ारूक सलीम, अयाज़ अमीर, आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। अयाज़ साहब, अब ट्रंप की बतौर सदर जीत हमने देखा, बड़ा जश्न मनाया गया, लेकिन एक अजीब सी कैफियत है वहाँ पर, मुस्तकबिल की बेयकीनी जैसी। नहीं, देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं सकते में हैं, शौक में हैं, तवक्को नहीं कर रहे थे। ख़ास करके एक बड़ी डिवीज़न है कि कुछ इलाके थे जिन्होंने बिल्कुल भरपूर किस्म की सपोर्ट की डेमोक्रेट्स को, मतलब हिलरी क्लिंटन को, और बहुत सारे मुख्तलिफ़ इलाके हैं जो अंदरून अमेरिका के जो बिल्कुल ट्रंप के पास गए। तो वो जो हैं जिसे आप कहते हैं ईस्टर्न बेल्ट, ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट, कैलिफोर्निया एक तरफ और न्यूयॉर्क एक तरफ, वहाँ पे जो है बिल्कुल पॉपुलेशन का जो वो कंपोजिशन है बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ पे ये चीज़ हुई है, पर बिल्कुल ऐसे ही हुआ है जैसे बरतानिया में रेफरेंडम हुआ था। वोट डल गया तो लंदन जो है जिसने यूरोपियन यूनियन के लिए वोट दिया था वो बिल्कुल सकते में था। वहाँ पे मुजाहरे हुए थे, वहाँ पे लोग निकले थे कि ये क्या हो गया। वहाँ पे ये भी आवाज़ें आई कि दोबारा रेफरेंडम होना चाहिए। टोनी ब्लेयर ने भी एक पता नहीं मजमून में लिखा कि दूसरा रेफरेंडम हो तो मुज़ायका उसमें नहीं है। तो लोगों ने मजाक में कहा कि आप कौन हैं ये कहने वाले। तो ये कैफियत वहाँ पे है, पर थम जाएगी। वो जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि वो ऐसे चीज़ है। मैं एक दावत पे था एतवार को, डॉक्टर साहब 2 दिन पहले इससे, उसमें अमेरिकन वहाँ पे थे बहुत, तो सारे के सारे ये उन्होंने यकीन किया हुआ था कि हिलरी क्लिंटन जीत रही हैं। तो मैंने कहा लगता तो है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे है। तो वो जहाँ बैठे हुए तो वो बड़ा पहाड़ के दामन में बड़ा अच्छा नज़ारा था। तो उन्होंने कहा फिर यहाँ पे हम फिर रियल एस्टेट का देखेंगे कि शायद हम मुंतकिल यहाँ पे हो जाएं। तो वो मुंतकिल नहीं होंगे, वो ओपिनियन अपना रिवाइज़ कर लेंगे, वो सकते से बाहर निकल आएंगे। और मुझे यकीन है कि जब आइंदा बार मैं मिलूँगा तो वो कहेंगे नहीं ट्रंप की जो जीत है वो नागुज़ीर थी। और ये ऐन जो जिसे अब उर्दू के पता नहीं उसका तर्जमा क्या है, जिसे वो अमेरिकन ड्रीम कहते हैं, तो वो ये कहेंगे कि ये भी अमेरिकन ड्रीम का एक हिस्सा है। और बिल्कुल यही इसकी जमहूरियत है। अगर वो पाकिस्तान होता तो उसमें कहा जाता है यही जमहूरियत का हुस्न है। ये जो है, जो कि इसका अभी तक अंग्रेज़ी तर्जमा इसका सही तौर पे नहीं हो सका, तो वो आइंदा बार ये कहेंगे। तो वो जो क्लासेस हैं, सेक्शंस हैं एस्टैब्लिशमेंट के, पढ़े लिखे लोग, कॉलेज ग्रेजुएट्स, लिबरल्स, वो सारे के सारे जो हैं उन्हें टाइम लगेगा एडजस्ट करने में इस चीज़ में। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे याद है 1980 में जब रेगन इलेक्ट हुए थे, वो हालांकि 2 टर्म गवर्नर पहले 81 में शायद सर 80 में हुए थे, 80 में हुए थे वो। और जब वो 2 टाइम हुकूमत 81 में संभाली होगी, नवंबर में इलेक्ट हुए थे तो जनवरी 81 में अपना
صدارت شروع کی؟ میرے خیال نومبر 79 میں ہو گیا تھا انتخاب، ہو گیا کیونکہ جب وہ سوویٹس آئے تھے تو جنوری میں پھر وہ ٹرانزیشن ہو گیا تھا ان کا، وہ بالکل وہ ایون ہوتا ہے 4 سالہ، وہ ایون نمبرز پہ ان کا وہ ڈیوائڈ ہوتا ہے، 80 میں تھا وہ. تو لوگ سارے وہ کہہ رہے، بہت سارے لوگ، یہ جو لبرل قسم کے لوگ ہیں کہ یہ تو بی مووی ایکٹر ہے، اس نے پتہ نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ 20ویں صدی کے کامیاب ترین جو امریکی صدور ہیں ان میں سے نام ان کا ہوا. سر ہمارے لیے تو بہت کام کیا، میں اس زمانے میں اسٹوڈنٹ تھا وہاں، اور بڑی اسکالرشپس ملنا ان کے دوران بڑی آسان ہو گئی تھی، اسپیشلی فورن اسٹوڈنٹس کے لیے. ریگن کے دوران اسکالرشپ بڑی ملنے لگی تھی. تو یہاں بھی جو ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ ابھی وہ کیا ہوگا. جو کیمپین کی ریٹرک تھی وہ، اور ان کا ایک وہ خاص انداز ہے ٹرمپ کا، وہ جو ایسے ہاتھ کر کے ایسے ایسے وہ کرتے ہیں اور ایک جملہ وہ کہہ دیتے ہیں. کیمپین کی ریکوائرمنٹس اور ہوتی ہیں، پر جیسے آپ نے دیکھا ایکسیپٹنس اسپیچ جو تھی، وکٹری اسپیچ جو تھی، اس میں بالکل وہ ایک اور وہ چیز تھی. یہ دیکھنا ہے. میں نے تو آج ڈاکٹر صاحب حیران ہو گئے پاکستانی پریس کو دیکھ، جو آج اخباریں دے، وہ تو لگتا تھا کہ پتہ نہیں کون مر گیا ہے، کیا صفحے ماتم آج ہماری اخباروں میں وہاں پہ بچھا ہوا ہے. میں نے ہیڈ لائنز دیکھیں، اس کا دیکھا کوئی کہہ رہا ہے کہ امریکی سیاست کی پستگی ہو گئی ہے، کہ یہ پتہ نہیں کہاں بہیائی وہ ہو گئی ہے. عجیب. میں تو اس پاکستانی پریس نقشہ چل رہا ہے، اس میں لکھا ہے کہ ہیئر آر دی اسٹیٹس جہاں پہ ہلری جیت گئی ہے، اس میں پاکستان، ایران اور افغانستان. سب کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. جو کیمپین میں انہوں نے اپنا ایک طریقہ کار اور جو جملے بازی جو کی تھی وہ لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہو چکے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ اسی کی بنا پہ انہوں نے ووٹ جیتے ہیں تو غلط نہ ہوگا. انہوں نے امریکیوں کا کہا کہ امریکہ تمہارا ہے، یہاں کا روزگار تمہارا ہے، دوسرے لوگوں سے آتے ہیں، دوسرے ممالک سے لوگ اور یہاں قبضہ کرتے ہیں. اسی بات پر ان کو ووٹ ملا ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. سب سے بڑا ٹاپ آف دا ایجنڈا جو تھا وہ ان کا امیگریشن والا معاملہ تھا. اور آپ کو یاد ہو کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو تارکین وطن ہیں، جو انڈاکیومنٹڈ امیگرینٹس ہیں، ان سب کو میں ملک سے باہر نکال دوں گا. پھر اب وہ ٹوننگ ڈاؤن ہو گیا، پھر اس کے اوپر وہ بالکل انہوں نے چپ ہو گئے تھے اس کے اوپر. پھر انہوں نے کہا کہ جو وہ تارکین وطن ہیں جن کا مجرمانہ ریکارڈ ہے ان کو میں باہر نکال دوں گا، کیونکہ پہلی والی چیز پریکٹیکل نہیں تھی. اس کے بعد بھی پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک امیگریشن کے اوپر بین لگاؤں گا. سر آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے کہا وہ ممالک جو جہاں سے دہشت گردی کا جو ممالک شکار ہے وہاں سے جو لوگ آنا چاہیں گے ان کے اوپر میں بین لگا دوں گا. پھر وہ دیوار کی بات کی گئی، میکسیکو میں دیوار بنے گی. سر ڈرین دا سوامپ کہتے تھے وہ ایک، کہ میں نے واشنگٹن کا جو بزنس ہے، حکومت کا سائز جو ہے وہ چھوٹا کر دینا. اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی کام ہوگا. میرا خیال یہ کہتا ہے کہ وہ جو ہائرنگ فریز ہے، یعنی کہ مزید جو ملازمتیں ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے اندر، جب بھی ریپبلکنز آتے ہیں وہ اس قسم کا کام کرتے ہیں. ٹریڈ کے حوالے سے نیفٹا جو نارتھ امریکن فری ٹریڈ اگریمنٹ ہے، جس میں امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو شامل ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ ری نیگوشیٹ کیا شاید کریں، اس میں کچھ تبدیلی لے کے ہیں. سر چائنا کے حوالے سے بڑے سخت بیانات کیمپین کے دوران بھی آئے ہیں، اور شاید ابھی کچھ پالیسی بھی دیکھنے میں آئے. کیمپین کے دوران انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ جتنی بھی چیزیں اشیاء چائنا سے آ رہی ہیں ان کے اوپر 45% امپورٹ ڈیوٹی لگا دوں گا. اگر اتنی ہائی ڈیوٹی لگ جائے تو پھر چائنا ریئلی کمپیریٹیو نہیں رہے گا اور ایکسپورٹ کرنے. پھر اس کو کرنسی مینیپولیٹر کہا کرتے تھے ہمیشہ، کہ یہ کرنسی کا بہت دھوکہ کرتا ہے، اپنی ویلیو کم رکھتا ہے. چائنا کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کوئی نہ کوئی ٹریڈ وار ضرور ہو. سر میری ایک وہاں پہ بات ہوئی کسی سے، انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم مارکیٹ میں مالز میں جاتے ہیں تو ہمیں میڈ ان یو ایس اے نہیں نظر آتی پروڈکٹ، زیادہ تر میڈ ان چائنا، بنگلہ دیش یا دوسرے ممالک، سنگاپور اور یہ وہ. لیکن سر ایک سوال میرا یہ ہے کہ کس طرح وہ اکانومی والیوم جو ہے اتنی جلدی تو وہ اس ٹارگیٹ کو اچیو نہیں کر سکیں گے. اس کے لیے کیا وہ آتے ساتھ ہی بڑی سخت پالیسی اپنائیں گے؟ دیکھیے امریکہ میں جو امریکہ کی سٹاک مارکیٹ ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ کلیکٹیو وزڈم، اجتماعی حکمت اگر آپ نے دیکھنی ہے کہ فیوچر میں پالیسی کیا آنے والی ہے، یہ پیشین گوئی کر دیتی ہے اس کی. کل جو میں نوٹ کر رہا تھا ایاز صاحب، جو آرمز بنانے والی کمپنیاں ہیں، جو اسلحہ بنانے والی کمپنیاں بڑی بڑی، جس میں لاکہیڈ ہے، جنرل ڈائنامکس ہے، بوئنگ ہے، ان کے سٹاکس ایک دم تیزی سے چڑھے ہیں. کیونکہ اس کی کیمپین یہ ہے کہ نیوی جو یونائٹڈ اسٹیٹس نیوی ہے اس میں میں نے بہت ساری نئی آبدوزیں لے کے آنی ہیں، بہت ساری نئی سب مرینز آئیں گی. لاکہیڈ والے جو ہیں وہ F-16 بناتے ہیں. ان ساروں کے سٹاکس بڑھے ہیں، اور وہ اس امید پہ بڑھے ہیں کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بے تحاشا
اسلحہ نیا خریدیں گے. وہ پوری کی پوری آرمی کو, نیوی کو, ایئر فورس کو نیا بنانا چاہ رہے ہیں. سولر کمپنی, جو شمسی توانائی کی کمپنیاں اور جو ونڈ ٹربائنز, جو آلٹرنیٹیو انرجی جس کو ہم کہتے ہیں, ان کے سٹاکس بڑی تیزی سے گرے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئلے والی جو کمپنیاں ہیں وہ بہت تیزی سے چڑھی ہیں. یہ کلائمیٹ چینج کے ہمیشہ مخالف رہے ہیں اور یہ کہتے رہے ہیں کہ ایکچولی کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. اٹ ریئلی ڈزنٹ ایگزسٹ. ڈاکٹر صاحب بریک لینا ہوگا یہاں پر. بریک لینے کے بعد ناظرین اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے جو ٹرمپ کی پالیسیاں ہیں تو پھر ہمیں کس طرح اندازہ کریں گے کہ امریکہ جو ہے اس کی ڈائریکشنز اب کیا ہوں گی. ایاز صاحب, ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ڈیفنس انڈسٹری کی انہوں نے بات کی کہ اس پہ زیادہ ان کا بڑا واضح ہے کہ انہوں نے کہا کہ ڈیفنس اسپینڈنگ زیادہ ہوگی. جو ہماری آرمڈ فورسز کو جو ہے اس کے ساتھ جو رویہ ہے وہ ہم بالکل چینج کریں گے. ایکسیپٹنس اسپیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے کہا تھا ہم اپنے ویٹرنز کی دیکھ بھال کریں گے, اور آپ نے دیکھو کتنی لاؤڈ اپلوز اس پہ آئی تھی. ویٹرنز تمام کے تمام افغانستان, عراق کے, وہ ٹرمپ کے ساتھ تھے. بھاری اکثریت اس کے ساتھ تھی اور اس نے کہا کہ وہ ہے وہ ہوگا. اپیل جو اس کی مین تھی وہ تھی جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, جن کی آمدنیاں کم ہوئی ہیں, جن کو نوکریاں نہیں ملی, ان علاقوں میں جہاں پہ فیکٹریاں بند ہوئی ہیں. اب یہ اور چین جو ہے یہ دونوں ملے جلے جو ہیں ایشوز ہیں, کیونکہ امریکن انڈسٹری باہر گئی ہے. یہاں پہ جسے ہم کہتے ہیں اندرون کے اسٹیٹس ہیں, وہاں پہ انڈسٹریز بند ہوئی ہیں. یہ جو کول مائننگ, کول پہ جو پاور پلانٹس اور باقی ہیں وہ بہت سارے بند ہوئے ہیں. اور ایک جو ہے آپ کو یاد ہوگا کلنٹن نے اس سے وہ غلطی ہوگی جو اس نے کہا کہ یہ کول والا کوئی کام نہیں چلے گا, اور اس کا ایک سخت ریاکشن ہوا تھا. لیکن وہ جو کول جگہ وہاں پہ ایک پورے کے پورے شہر ہیں ڈاکٹر صاحب وہ اندر, جن میں کوئی روزگار نہیں ہے. اگر کوئی انڈسٹری ایک تھی, وہاں پہ کئی ایسے شہر ہیں جن کا پورا دار و مدار ایک کوئی خاص مخصوص انڈسٹری یا کارخانہ. آپ امریکہ رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں. اب وہ جب چلا جائے, کارخانہ بند ہو جائے, وہاں سے منتقل ہو جائے, تو اس سارے شہر کا جو آپ کہہ لیجئے کہ اس کی وہ جو سارا رہن سہن ہے, کلچر ہے, وہ تباہ ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا ہم یہ کہیں گے, بات یہ کہ امریکن انڈسٹری باہر سے واپس آئے, اور ہم جو ایکسپورٹس ہیں دیکھیں نا, وہ ایک یہ ملے جلے ہیں. چین کے ایکسپورٹس باقی جو ہیں اور میکسیکو کے, ٹریڈ ڈیفیسٹ چائنا کے ساتھ بہت زیادہ ہے. سر $400 ارب سالانہ. 400 ارب ڈالر ہے. اور ٹریڈ ڈیفیسٹ میکسیکو کے ساتھ بھی بہت ہے کہ یہ ہم کم کریں گے چین کے ساتھ, کہ وہ ٹیرفس وغیرہ لگائیں گے تاکہ ہماری اپنی انڈسٹری چلنے لگی. اور وہ جو ہے وہ نیفٹا جو ہے اس میں, وہ نیفٹا جو ہے نارتھ امریکن فری ٹریڈ اگریمنٹ, اس پہ ہم نظر ثانی, اس پہ وہ بڑا واضح کیونکہ وہ ہے. اور اگر وہ ایسا کرے تو میکسیکو کو دھچکا لگے گا. تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ایکچولی خاص کر کے چائنا کے ساتھ کس طریقے سے وہ پلے آؤٹ کرتا ہے. پر یہ ساری چیزیں ملی جلی ہیں. ڈیفنس کو ہم پاورفل کریں گے, ملٹری ہم زیادہ ایکسپینڈ کریں گے. مطلب ہے یہ جو انفنٹری وغیرہ جن کے کٹس ہوئے ہیں ان سالوں میں, تاکہ اس کو ہم اسٹرانگ کریں. پر اوورسیز بیسز ہم ایکسپینڈ نہیں کریں گے. وہ جو ہے کہ باہر کے بیسز یہ ہے, ایسی چیز نہیں ہے. تو یہ ساری ملی جلی. اور جب ریگن بھی آئے تھے, ڈیفنس اسپینڈنگ جو ہے بڑی تھی, ایک دم وہ بڑی تھی. بہت ساری ٹیکسز کم کریں گے تاکہ انڈسٹری جو ہے اور ایکسپینڈ ہو, جابز ملیں. اور ایک جو ہے جیسے فرینکلن ڈیلانو روزویلٹ نے کیا تھا امریکہ میں, اور جیسے ہٹلر نے کیا تھا جرمنی میں, کہ ہم پبلک ورکس انفراسٹرکچر اس کو ہم کریں گے تاکہ بے روزگاری جو ہے ختم ہو. وہ انفراسٹرکچر والی کمپنیز کے شیئرز بھی سب چڑھ گئے ہیں. اس نے کہا کہ ہم ایئرپورٹس, روڈز, ہائی ویز, بریجز, سکولز, ہاسپٹلز ہم سارے بلڈ کریں گے. 1933 میں جب ہٹلر آیا تھا پار میں, ان ایمپلائمنٹ جرمنی میں شدید تھی. ڈاکٹر صاحب اس نے 6 ماہ میں 8 ماہ میں وہ ان ایمپلائمنٹ ختم کر دی تھی, کیونکہ جو پبلک ورکس پروگرام ہے جو ہٹلر نے شروع کیا تھا
حالانکہ اس کا ایگزامپل کسی کو اچھا نہیں لگے گا، خاص کر کے امریکہ میں اچھا نہیں لگے گا، لیکن اس پبلک ورکس پروگرام اتنا ایکسپینڈ ہوا تھا کہ ان ایمپلائمنٹ ختم ہو گئی۔ اچھا سر، امریکہ کے تعلقات باقی دنیا کے ساتھ بڑا ڈیپینڈ کرے گا کہ سیکریٹری آف اسٹیٹ جو ان کے وزیر ہوتے ہیں خارجہ امور کے حوالے سے، وہ کون بنتے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے، کیبنٹ کس قسم کی یہ چنتے ہیں۔ ان کا ایک فرق جو ہے باقی جو صدر بنتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہے کہ بہت ساری ہیوی کیمپیننگ ہوتی ہے واشنگٹن کے اندر۔ آپ نے دیکھا کہ ہلری کلنٹن نے بھی کوئی 1.3 بلین ڈالرز خرچے تھے، تو مختلف کمپنیاں، مختلف اشخاص جو ہیں وہ فنڈنگ کرتے ہیں، اور پھر جب وہ صدر الیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے نام بھی دیتے ہیں کہ ان لوگوں کو آپ اپنی کیبنٹ میں ڈالیں۔ ان کے ساتھ، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کارپوریٹ فنڈنگ نہیں لی، بہت بے تحاشا پیسہ اپنا بھی لگایا، تو یہ پرزیوم یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر سے لوگوں کو لے کے آئیں گے، اور کیبنٹ میں بہت سارے لوگ پرائیویٹ سیکٹر سے ہوں گے۔ اچھا سر، پاکستان کے حوالے سے جو 2 نام سامنے آ رہے ہیں سیکریٹری آف اسٹیٹ کے، وہ ایک نیوٹ گنگرچ کا آ رہا ہے جو وہاں کے اسپیکر رہ چکے ہیں، اور ایک سینیٹر باب کراکر کا آ رہا ہے۔ ان کو میں دونوں کو چیک کر رہا تھا کہ ان کا پاکستان کے ساتھ رویہ کیا رہا ہے، انہوں نے بیانات کس قسم کے دیے ہیں۔ نیوٹ گنگرچ جو ہیں انہوں نے ایک بیان دیا تھا ایاز صاحب کہ آئی وری اباؤٹ پاکستان ایوری ڈے، وہ کہتے ہیں کہ میں ہر روزانہ کے بیسس پہ پریشان رہتا ہوں، اور وہ اشارہ دے رہے تھے ہمارے جو جوہری اسلحہ ہے، ویپنز ہیں، اس کے حوالے سے۔ انہوں نے دوسرے دن ایک دن یہ کہا کہ پاکستان میں داعش کے بہت حامی مجھے نظر آتا ہے کہ بستے ہیں، حالانکہ یہ غلط سٹیٹمنٹ ہے۔ جو سرویز آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ 8-9% سے زیادہ پاکستانی داعش کے فیور نہیں کرتے ہیں۔ پھر ایک ان کا بڑا سخت بیان آیا تھا کہ ہر وہ مسلمان جو شریعہ چاہتا ہے اس کو ہم ملک سے باہر نکال کریں گے۔ تو یہ نیوٹ گنگرچ کوائٹ فیملیئر ہیں اس خطے سے بھی، اس خطے کی سیاست سے بھی، اور مجھے لگتا ہے کہ ایک جارحانہ انداز اپنائیں گے اگر وہ سیکریٹری آف اسٹیٹ بن جاتے ہیں۔ باب کراکر جو ہیں، جو چیئرمین ہے سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی کے، یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے F-16 جو پاکستان کی ڈیل تھی اس کو بلاک کروایا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، ہماری جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس وقت، مطلب امریکہ کو ہمیشہ جو ہے وہ تحفظات تو رہے ہیں، ڈو مور کا مطالبہ بھی رہا ہے، لیکن پاکستان کی جغرافیائی اہمیت ہے جس طرح سے وہ افغانستان یا دوسری جگہوں پہ جاتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک جوہری ملک بھی ہے اور ہماری جو فوج ہے وہ 6 یا 5ویں بڑی ملک میں دنیا کی بڑی فوج بھی ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھ کے کیا یہ کوئی سخت پالیسی، جیسے کہ ہم نے ان کا ٹرمپ کا بیان دیکھا تھا کہ شکیل آفریدی کو میں وہاں سے چھڑوا لوں گا، رہا کروا لوں گا، اور اسامہ کے اس پہ معافی مانگنی چاہیے، اس طرح کے اسٹیٹمنٹ جو ہیں، کیا یہ صرف بیان بازی کی حد تک ہے؟ ابھی تک تو یہ بیان بازی کی حد تک ہے، یہ پولیٹیکل ریٹرک تھی، انہوں نے ووٹ لینے تھے، اب فیز 2 شروع ہو جائے گا جس میں ان کو ایکچوئل پالیسی سازی کرنی ہوگی۔ اور میں دوبارہ سے وہی جاتا ہوں کہ کیبنٹ میں کس قسم کے ممبرز چنے جائیں گے۔ ہمارا زیادہ تر تعلق رہے گا یا تو ان کے سیکریٹری آف اسٹیٹ سے، اور یا پھر اگر فوجی حوالے سے ہے تو ہمارا تعلق ان سے ہوگا، یا جنرل مائک فلن کا نام آ رہا ہے جو ان کے نیشنل سیکیورٹی کے قومی سلامتی کے حوالے سے، یا جیف سیشن صاحب کا نام آ رہا ہے جو سیکریٹری ڈیفنس کے لیے ایک امیدوار ہیں۔ تو ان دونوں لوگوں کا ہمارا فوجی حوالے سے تعلق ہوگا، یہ پاکستان سے بھی فیملیئر ہیں۔ لیکن جیف سیشنز نے سر ایک بیان دیا تھا کہ جو دہشت گردی کے شکار ممالک ہیں اس میں انہوں نے 3 ممالک کا نام لیا تھا، پاکستان، مصر اور شام، کہ شاید یہاں سے آنے والے لوگوں کو میں بین کر دوں۔ دیکھنا ہے اب یہ کیا ہوتا ہے، لیکن ایشوز جو ہوں گے فارن پالیسی میں، ہمارا نیوکلیر پروگرام ضرور ہوگا، افغانستان دیکھنا ہے کتنی اہمیت اسے دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یہ ہوگا، اور تیسرا ہوگا انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات۔ میرے خیال ان کے تعلقات انڈیا سے پہلے بھی بہت گرم جوشی ہے اس میں، اور اس میں تقویت ہی آ سکتی ہے، کمی نہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں اب اس کے لیے 2 مہینے کا انتظار کرنا پڑے گا، ٹرمپ کی جو اپنی ٹیم کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے۔ ناظرین، بریک لیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے سندھ کے گورنر جو ہمیں 14 سال کے بعد تبدیل ہوئے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین. بات کرتے ہیں سندھ میں. ہم نے دیکھا ہے کہ تاریخ کے طویل ترین گورنر عشرت العباد صاحب کو، جو کہ 14 سال اپنی مسند پر بیٹھے رہے، ان کو ہٹا کر اب جسٹس سابق چیف جسٹس سعید الزماں صدیقی صاحب کو تعینات کر دیا گیا ہے. کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، مگر یہ کفر ٹوٹا کیوں، وجوہات کیا ہیں؟ ایاز صاحب 14 سال میں عشرت العباد صاحب رہے، حکومت وفاق میں بھی آتی رہیں جاتی رہیں، مگر ایک تو بات ہے کہ ان کو ایک قسم کا اعزاز ملنا چاہیے اتنا لمبا وہ کر کے، اور سب کے ساتھ وہ چلے. پتہ نہیں انہیں وہ جنرل مشرف کے زمانے میں یہ 2002 میں تعینات 2002 میں جی. تو ان کے لیے بھی یہ قابل قبول تھے، پیپلز پارٹی کے لیے بھی قابل قبول تھے، نواز شریف کے لیے بھی قابل قبول تھے، ایم کیو ایم کے لیے تھے. تو یہ ان کو ایک اعزاز جاتا ہے، یہ ایک ریکارڈ ہے. اور ہمیشہ دھیمے بولتے ہیں. اس سے پہلے جب گورنر بننے سے پہلے جس قسم کے ہم کہتے ہیں نا کہ خطرناک قسم کے ایم کیو ایم کے لیڈرز ہیں، تو ان میں شمار ان کا بھی تھا ہوتا. لیکن جب یہ گورنر بنے تو وہ دھیمی آواز سے زیادہ اونچا کبھی بولتے نہیں، اور کبھی غصے میں، کبھی ان کے چہرے پہ کوئی تاثر کسی چیز کا آتا ہی نہیں ہے. بالکل ٹھنڈے مزاج کے، پوکر فیس ہے سر. بالکل اس لحاظ سے کوئی ایسا نہیں ہوتا، وہ گرم سرد نہیں، وہ بات نہیں ہوتی. ایک ریکارڈ انہوں نے قائم کیا، اور میرا خیال ہے ایک ریکارڈ چیف جسٹس صاحب نے قائم کیا ہے. میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں کوئی سابق چیف جسٹس جو ہے سبکدوش ہو کے اپنے مسند سے نیچے آ کے وہ سر یہ ایلیویشن ہے یا ڈیموشن ہے؟ کسی صوبے کے گورنر جو ہیں، اگر اسے آپ ایلیویشن کہتے ہیں تو پھر یوں کہہ لیجئے کہ کسی کو یہ ایلیویشن کا سعادت جو ہے نصیب نہیں ہوئے. اب چیف جسٹس بن کے آپ یہاں پہ ہیں، لیکن نواز شریف کے دل میں ان کے لیے ہمیشہ ایک وہ نرم گوشہ رہا، کیونکہ ایک وہ کہتے تھے کہ انہوں نے حلف نہیں لیا تھا جنرل پرویز مشرف کے پی سی او کے تحت. سر انہوں نے حلف نہیں لیا تھا یا ان کو بلایا ہی نہیں گیا تھا؟ ان کو ان سے پوچھا گیا تھا، وہ پہلے بات چیت ہوئی تھی، پھر ان کو روکا گیا تھا فزیکلی، اور ان کے گھر میں تقریباً انہیں نظر بند کر کے اور باقیوں کو انہوں نے وہ کروا دیا تھا. یہ چیز ہوئی تھی، اور پھر صدارتی امیدوار بھی تھے 2008 میں. جی سر عامر ریاض صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی ابھی دعا پڑھ رہے تھے. یہ اللہ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. لیکن ایک سفارش یہ کی جا رہی ہے کہ جو ان کا پروٹوکول ہے اس میں ایمبولنس نئی اگر ڈال دی جائے تو وہ اچھا. عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر ضیاء صاحب کیا مسئلہ کیا ہے؟ قائم علی شاہ ماشاءاللہ اتنے عمر دراز، وہ ہمارے پہلے سی ایم رہے، اب جسٹس سعید الزماں صدیقی صاحب آ گئے، مطلب وہ کیا ہے کہ ان کی اتنی ماشاءاللہ عمر ہو گئی ہے، وہ اس عہدے کو برقرار رکھ سکیں گے، بہتر طریقے سے انجام دے سکیں گے؟ شازیہ صاحب، ایک تو یہ گورنر کا جو عہدہ ہوتا ہے علامتی ہوتا ہے. جب تک ڈاکٹر عشرت العباد صاحب رہے تو وہ ذرا فعال کردار ادا کر رہے تھے. پہلے تو وہ ایم کیو ایم کی نمائندگی کیا کرتے تھے مشرف صاحب کے زمانے میں اور پارٹی کے زمانے میں، تو انہوں نے کچھ اپنے اختیارات کا استعمال جو آئین میں ہے اس سے زیادہ وہ فعال کردار ادا کرتے تھے. اب میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ سے اس طرح سعید الزماں صدیقی کو لایا گیا ہے تو یہ علامتی گورنر ہوں گے، ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوں گے، اپنی جو ان کی صحت ہے اس کے حوالے سے بھی اتنے فعال کردار ادا نہیں کر سکیں گے، اور اختیارات کی کمی کی وجہ سے بھی فعال یہ کردار ادا نہیں کر سکیں. لیکن عامر صاحب دیکھیے اس وقت جو کانٹیکسٹ ہے جو پس منظر میں ہو رہا ہے کہ ایک ٹرانزیشن میں ہے، ہمارے پاس چیف آف دا آرمی سٹاف ایک نئی کی تعیناتی ہونے والی ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ سیکیورٹی لیکس کے اوپر معاملہ چل رہا ہے، پھر پیناما لیکس کے اوپر سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے. یہ کہیں وہ مورے تبدیل تو نہیں کیے جا رہے کسی نئی حکمت عملی کے تحت؟ نہیں، اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح کہا تھا ایاز الدین صاحب نے کہ ان کو ہمیشہ سے نواز شریف صاحب کے دل میں ان کے لیے نرم گوشہ رہا، اور وہ پی سی او انہوں نے نہیں لیا تھا مشرف صاحب کے زمانے میں، یا لینے نہیں دیا گیا تھا. سجاد علی شاہ صاحب کا بھی جو کیس تھا اس میں بھی ان کا نام اوپر آ رہا تھا. یہ سب اپنی جگہ پہ درست ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ جی نواز شریف صاحب نے کوئی بہت ہی اچھی چوائس کی ہوتی، یعنی کہ کوئی فعال شخصیت کو لے کر آتے، تو سمجھتے اس مورے کو بدلنے کی کوئی حیثیت ہے. اب ان کی ظاہر ہے کوئی سیاسی بیس نہیں ہے سندھ میں، ان کو اگر یہ اردو اسپیکنگ سمجھ کے لایا گیا تب بھی ان کا کوئی میں نہیں سمجھتا کہ اثر و رسوخ ہے پاکستان یہ سندھ کی سیاست میں، کراچی کی سیاست میں. تو اس حوالے سے اگر مورے ہیں یہ نواز شریف کا کیا کام کر سکیں گے، یہ بھی ایک میرے خیال میں کوئی افیکٹو رول نہیں ہو سکتا ہے ان کا. ٹھیک ہے ان کو تسلی کے لیے کہ جی کیونکہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہم نے ان کو ایک اوبلائج کیا، ان کو عزت دی، گورنر بنا دی، اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بات بنے گی نہیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے کوئی عزائم ہیں
تو کوئی ایسی شخصیت کو لے کر آتے جو افیکٹو ہوتی, طاقتور ہوتی, اس کے کانٹیکٹس ہوتے, کہیں سیاست میں ہوتے, کہیں اسٹیبلشمنٹ میں ہوتے. اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا, کمزور مورا ہے اگر ہے. لیکن عامر صاحب یہ کراچی کو اعزاز تو بہرحال جاتا ہے کہ وہاں سے ایسی چوائسز آ رہی ہیں, صدر ممنون حسین صاحب, پھر سعید الزمان صدیقی صاحب, اور وہاں پہ یہ جو ہے ایک جو ہے نئی سوچ, نئی شکل کم از کم اس کے یہ نمبردار ہیں. تو کراچی کو یہ بہت بڑا اعزاز جاتا ہے. اس طرح سے اس حوالے سے ہے کہ ظاہر ہے کہ جو کراچی کی سیاست جس طرح سے ڈیفائن کی جاتی رہی ہے گزشتہ چند دہائیوں میں, اس کے حوالے سے تو ایک بالکل الگ سی وہ ہے. لیکن کراچی میں اس کے علاوہ بھی آپ کو, اگر آپ ینگر جنریشن میں جاتے اور آپ کہتے کہ جی, میں یہ نہیں کہتا کسی لسانی گروہ سے تعلق ہونا چاہیے, اگر کراچی کا کوئی اولڈ کراچی آئی تو کوئی ایسا کراچی آئی ہو کہ جو فعال کردار ادا کر سکے, افیکٹو ہو, تو زیادہ میرے خیال میں. نہیں, میں تو وہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ کو ضرورت ہو کسی بے ضرر ہتھیار کی تو پھر کراچی پہ نظر جاتی ہے. کوئی ایسے آرمی چیف کراچی سے نہیں مل سکتے؟ ہاں, میرے خیال میں وہ ٹاپ جو اب جنرل ہیں جو اس ریس میں, میرے خیال میں کراچی سے کوئی جنرل ہے نہیں یہاں پر نا. تو لیکن میں وہی التجا کروں گا کہ بھائی اگر یہاں سے کسی کو لانا ہے اور کراچی کے مسائل یا شہری سندھ کے. لیکن عامر صاحب ایک سوال یہاں بار بار جو اٹھایا جا رہا ہے کہ ایسے موقع پہ جب آرمی چیف بھی تبدیل ہونے جا رہے ہیں, اور عشرت العباد کو اس سوچ کے ساتھ 2002 میں لایا گیا تھا کہ وہ ایم کیو ایم سے ان کا قریبی تعلق تھا, پھر پیپلز پارٹی کے وقت میں ان کے تعلقات جو ہیں وہ مطلب غیر متوازن نظر آئے, ایم کیو ایم کو, الطاف حسین کو ان سے تحفظات تھے. اب ایسا کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات آتی رہی کہ وہ ان کے آدمی, اب ایسی کیا وجوہات ہوئی کہ فوراً ان کو تبدیل کرنا پڑا؟ دیکھیں ٹرانزیشن, وہ آئے تھے ایم کیو ایم کے نمائندے بن کر, اور اس کے بعد وہ دیکھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا, اور پھر وہ ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہو گئے. لیکن اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس کے لیے ایک آدمی جو ہے اس طرح کا فعال کردار ادا نہیں کر سکتا. وہ بھی اپنی ضرورتوں کے تحت لوگوں کو بدلتے ہیں. کوئی آدمی جو ہے شخصیت انڈسپینسیبل نہیں ہے. تو اگر وہ سمجھتے ہوں گے جو ان کا رول تھا, جو کردار تھا, وہ پورا کر چکے اور ایک طویل اننگز کھیلی, ایک ابھی خیر مصطفیٰ کمال صاحب نے ان پہ الزام لگایا, اس سے پہلے تو وہ بالکل بچ بچا کر سیدھے راستے پہ چلتے رہے. نہیں, یہی میں پوچھنا چاہتا ہوں عامر صاحب, ان کے تعلقات جو ہیں عشرت العباد کے, یہ جو مصطفیٰ کمال سے جو خراب تھی, اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کے پیچھے کیا چیز تھی؟ اس کی وجہ یہ صاحب کہ ایک تو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایم کیو ایم الطاف سے الگ ہوئے اور انہوں نے ایم کیو ایم پاکستان کی داغ بیل ڈالی ہے, تو وہ یہ ان کو پیٹرنائز کر رہے ہیں. اچھا, دوسرا یہ بھی رہا ہے کہ جی جب مصطفیٰ کمال صاحب آئے تو غالباً مصطفیٰ کمال صاحب کی طرف سے الزام لگایا جاتا رہا کہ جی انہوں نے کوشش کی ان کی موومنٹ کو ہائی جیک کرنے کی. یہ واللہ عالم, یہ تو والی باتیں کہ ہماری میڈیا ٹرائل بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کیس چلانے جاتے ہیں تو وہ چلتا نہیں ہے, اور اگر چلتا ہے تو پروسیکیوشن ویک ہوتی ہے. تو بہت ساری باتیں میڈیا کی حد تک ہوتی ہیں. اچھا عامر صاحب, یہ فرمائیے کہ پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے مشاورت نہیں کی گئی, چیف منسٹر صاحب کو بتایا نہیں گیا, مولا بخش چانڈیوں کا بھی بیان سامنے آ گیا ہے. یہ شکوہ جو ہے ایک درست شکوہ ہے کہ دیکھیں, اگر آپ ایک ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کو اعتماد میں لینے کی بات کرتے ہیں اور اتنی بے ضرر شخصیت کو لانا تھا, تو پیپلز پارٹی کو بھی اعتراض نہیں ہوتا, کیونکہ اس کی وجہ سے ان جیسے شخصیت کے ہونے سے گورنر جو چیف منسٹر ہے اس کے ہاتھ مزید مضبوط ہو جاتے ہیں. تو اگر یہ مشورہ کر دیتے یا پہلے سے بتا دیتے کرٹسی کے طور پر, تو کوئی بری بات نہیں. کہ نہیں بتایا, یہ نواز شریف صاحب کی اپنی حکمت عملی ہے یا ان کو بہت زیادہ جلدی ہوگی, وقت نہیں ہوگا ان کے پاس چیزوں کو شیئر کرنے کا, لیکن ہو جانا اگر وہ کر دیتے تو بہتر تھا. جی ٹھیک ہے, ہم بھی دعا گو ہیں کہ یہ عشرت العباد صاحب کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی توڑ دیں. بہت شکریہ عامر ضیاء آپ کا. ایاز صاحب, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا یہ جیسے سیریمونیل گورنر کی بات کی ہے I don't know کہ ایکچول ریزن عشرت العباد کو دیکھیں نا, اپنا وہ قربت ہے یا نرم گوشہ ہے سعید الزمان صدیقی کے لیے, وہ ایک چیز ہے, لیکن عشرت العباد کو کیوں ہٹایا گیا ہے اخباروں میں آج آیا ہے. سر سیاسی وجہ بتائیں, کوئی سیاسی, سر کوئی بھی کام سیاسی پارٹیاں, سیاستدان سیاسی وجہ کے بغیر, سیاسی ضرورت کے بغیر نہیں کرتے. سر ایک تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو ایم کیو ایم کے وہ جو لیڈرز ہیں ان کی ملاقات ایک دبئی میں جنرل مشرف سے ہوئی,
अब उसका ताल्लुक इशरतुल इबाद से क्या बनता है मैं ठोस तरीके से नहीं कह सकता, पर आज के अखबारात में ऐसे चीज़ें आई हैं कि जब वो वहाँ पे मीटिंग हुई तो फौरी तौर पे ये जो है एक वो सोच आई कि इसको यहाँ से हटाना चाहिए। इसका मतलब तो ये ये है अमल है, कोई काउंटर मूव है? नहीं कि मतलब ये शक के जी दरपर्दा जो है इनके ताल्लुकात MQM लंदन से बरकरार थे और ये जो है उसकी वो जांच इनको थी। ये शक गुजर सकता है क्योंकि अचानक वो जो आप कह रहे हैं कि ये कोई ऐसा मौसम नहीं था कि जिसमें आप एक तब्दीली करें। ये बिल्कुल अपनी जगह के बिल्कुल बेज़रर है, ये हैं वो हैं, पर वो जो ऐसा नहीं था तो क्या चीज़ हुई कि एकदम हटाना पड़ा। तब्दील तो कर दिया गया, लेकिन सर्दी में आम नहीं निकलता। हाँ तब्दीली तो आ गई है, नए गवर्नर तैनात हो गए सिंध में, लेकिन सिंध में क्या तब्दीली होगी इसके लिए कोई खास उम्मीद नहीं है। बहरहाल ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे तहरीक इंसाफ जो है नून लीग की चौथे विकेट गिराने में नाकाम हो गई। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। हमने देखा था कि इमरान खान साहब ने 4 हलकों पर जो है धांधली के इल्ज़ाम लगाए थे और पूरी कैंपेन चलाई थी, और अब तक जो बात सामने आ चुकी है उसमें 2 हलके जो है वापस नून लीग को मिल गए हैं, एक PTI को मिला और एक पर अभी स्टे बाकी है। अयाज साहब, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने NA 110 का दिया है फैसला, मुख्तसर फैसला दिया और ख्वाजा आसिफ पर लगाए इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिए। मुख्तसर फैसला है, तफसीली फैसला नहीं आया अभी। तो आ जाएगा, वो तो बात तो मुख्तसर फैसले की है। ख्वाजा साहब तो बड़े खुश हैं और उन्होंने वो जो गालिबन नून लीग का वो एक जो सबसे फेवरेट है कि अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने भी कहा है कि उसके साथ वो बड़ा अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है, फलाना फलाना है, वो बात है। एक चीज़ है कि ये फ़ैसले अगर जल्दी आ जाते, अब ये हैं 2013 के इलेक्शन के और फ़ैसले हो रहे हैं 2016 में, और इसमें लाहौर का एक हलका है जो ख्वाजा साद रफ़ीक का है, उसका अभी तक स्टे ऑर्डर के तहत जो है मसला चल रहा है, 125 वाला 125 जो है। अब ये किसी तरीके से अगर ये जल्दी निपटा दिए जाएं, क्योंकि ये एक हमेशा हर इलेक्शन के बाद प्रॉब्लम रहता है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में पिटिशंस जाती हैं, देर उनको हो जाती है, हालांकि कानून में है कि आप इतने अरसे में निपटा दे, वो नहीं निपटाते। इसमें कुछ होना चाहिए, हायर कोर्ट्स का इंटरवेंशन होनी चाहिए कि आप जल्दी करें। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट के पास भी आते हैं तो इतनी अब वो जो है देर से वो पड़े रहें, लेकिन ख्वाजा साहब के लिए अच्छी खबर है कि उनका जो है मसला साफ़ हो गया है। उन्होंने बड़ा वो भरपूर खुशी का इजहार किया है। और भी केसेस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, उम्मीद हम कर सकते हैं कि उनके फ़ैसले भी आए, जिस तरफ भी आए तो उसी खुंदा पेशानी से और खुले दिल से उनको भी तस्लीम किया। सर, इलेक्शंस के फ़ौरन बाद 411 टोटल पिटिशंस, इलेक्शन रिलेटेड पिटिशन जो हैं, 410 फाइल की गई थी इलेक्शन कमीशन के पास और 1 फाइल की गई थी ट्रिब्यूनल के पास। उनमें से आज तक 94% निपटा दी गई हैं। सर, अगर मुकाबला करना चाहें हम इलेक्शन कमीशन के ट्रिब्यूनल्स का हम अपनी दूसरी अदालत के साथ, तो ये उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हैं। सिर्फ 6% ऐसी पिटिशंस रह गई हैं जो अभी ज़ेर इल्तवा हैं, बाकी सब की सब निपटा दी गई हैं। आपकी बात दुरुस्त है कि वो जो इनको 90 दिन का शायद टाइम दिया जाता है उसके अंदर नहीं निपटाई गई, लेकिन निपटा दी गई हैं, उनका फैसला कर दिया गया। हमारी जो दूसरी अदालतें हैं वहाँ पे तो उम्रें गुजर जाती हैं और फैसला नहीं हो पाता। सर, ये भी 3.5 साल बाद इसका फैसला आया। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में बाद में आया। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले कर डाले थे। अच्छा। फिर ये अपील में जाता है, वो वहाँ पे गया। अच्छा सर, दूसरा, मैंने जो इलेक्शंस को देखा है, मैं अपने हिसाब किताब से मैं नहीं मानता हूँ कि हमारे इलेक्शंस में बहुत बड़ी सारी धांधली हो सकती है, कि टेक्निकली वो हो सकती है। 342 हलके हैं, उनमें से शायद 272 में डायरेक्ट इलेक्शन होता है और हर हलके में 250 से 350 पोलिंग स्टेशन बनते हैं और हर पोलिंग स्टेशन को तकरीबन 1100 औसतन वोट जाते हैं। अब अगर आपने 8 से 10 हज़ार जाली वोट डालने हों तो टेक्निकली आपको 100 से 125 पोलिंग स्टेशंस पे मुकम्मल कब्जा करके फिर हर स्टेशन में 100-150 जाली वोट आप डाल पाएंगे। तो ये हकीकतन मुमकिन नहीं है, स्पेशली शहरी इलाकों में तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। नहीं सर, ऐसे नहीं है। गांव में भी
जो ज़ाब्ता इलेक्शंस का होता है, जहाँ पे आपको मजबूत उम्मीदवार मिलें, तो गांव में भी आप ऐसे धांधली नहीं कर सकते अगर आपके पोलिंग एजेंट्स हों। पोलिंग एजेंट आपका किसी जगह ना हो तो फिर लोग ये करते हैं कि यकतरफा करा के फिर उसमें जाली वोट डाले जाते हैं। और कितने, अगर एक पोलिंग एजेंट नहीं है, टोटल में तो 1100 उस पोलिंग स्टेशन पे, तो 1100 के 1100 पोल हो जाएंगे। नहीं सर, आधा तो टर्न आउट होता है, उसमें से 500-600 तो वोट डालने आएंगे। ना वही तो बात है। अच्छा सर, 1100 भी आपने डाल दिए। सर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे पोलिंग एजेंट नहीं होता, फिर पोलिंग स्टाफ की वो जो एक होती है नज़र, और वो भी फिर कमज़ोर पड़ जाती है, वो कहते हैं यकतरफा है, उसमें फिर तो सर ये फिर आपके कैंडिडेट उम्मीदवार कमज़ोर है या नहीं? ये सिस्टम में तो खराबी नहीं है, ये तो उसमें कमजोरी है। जिस किस्म का हमारा माहौल है, जहाँ पे पोलिंग एजेंट ना हो तो वहाँ पे ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन दूसरी एक और बात है, कई ऐसे इलेक्शंस हुए हैं पाकिस्तान की तारीख में जहां बाकायदा एहतमाम किया गया था धांधली का। मैं आपको मिसाल देता हूं, जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने करवाए थे इलेक्शंस 2002 में, उसमें यह था कि हर हलके में रिटर्निंग ऑफिसर यहाँ था बैठा होता, उसके पीछे कमरे में वो थे होते। रिजल्ट्स जो आती थी वो रिटर्निंग ऑफिसर को डायरेक्ट नहीं थी जाती, वो इनको जाती थी, इनसे फिल्टर होके आती थी, ज़ेर ज़बर थोड़ा बहुता वो कर देते थे। ऐसे कई हलकों में 2002 में ये हुआ था। सर जो साइंटिफिक बेसिस पे स्टडीज़ हुई हैं हमारे इलेक्शंस के ऊपर, 3 किस्म की धांधली है आपके पास। प्री पोल धांधली है, यानी कि इलेक्शन डे से पहले जो धांधली हो जाती है, जिसमें आप अपने अपने हलके में पैसे खर्चते हैं, डेवलपमेंटल फंड्स खर्च। फिर पोल डे रिगिंग है और पोस्ट पोल रिगिंग। सर पोल डे रिगिंग में जो पिछले 10 इलेक्शंस हुए हैं उसमें कहा यह जाता है कि सिर्फ 1977 वाला इलेक्शन जो था उसमें पोल डे रिगिंग हुई थी। सर मैं कह रहा हूँ कि 2002 वाले इलेक्शन में भी हुआ था, उस पर चर्चा नहीं हो सका ज़्यादा क्योंकि वो एक फ़ौजी हुकूमत थी, लेकिन वहाँ पे हर पोलिंग जो एक हलका था, कंस्टिट्यूंसी थी, वहाँ पे वो अस्करी किस्म के आदमी थे जो कि ज़ेर ज़बर वो डाल देते थे। और हाँ, जहाँ पे मार्जिन ज़्यादा हो फिर आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तो वही 8-10 हज़ार के मार्जिन से अगर आप जीत रहे हैं। लेकिन जहाँ पे मार्जिन थोड़ा हो, एक पोलिंग स्टेशन का आप काट दें, वो दुरुस्तगी करते करते अगले 6 साल उसमें लग जाते हैं। सर अगर आप 70 या 80 हलके ऐसे हैं जहाँ पे आपके उम्मीदवारों की जो लीड है वो 10 से 15 हज़ार वोट है, सर वहाँ पे कैसे जाली वोट डाल सकता है? मैं वही आपको कह रहा हूँ, पर कईयों का मार्जिन कम होता है ना जी। आपका 2000 हो सकता है, 3000 हो सकता है, 5000 हो सकता है। उसमें अगर इंतखाबात में गड़बड़ हुई है, धांधली हुई है, बेज़ाब्तगी हुई है, इलेक्शन कमीशन शफाफ तरीके से नहीं करा सकता, ये तमाम मसाइल भी हैं, तो इनको देखेगा कौन? हुकूमत ने अब तक क्या किया? 3.5 साल से रैगिंग की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिकल रिफॉर्मिंग नहीं हो सकी। चाह रहा हूँ कि टेक्निकल धांधली मैं नहीं समझता कि मुमकिन है हमारे इलेक्शंस के अंदर। नहीं, ये आप ना कहें कि वो टेक्निकल के सर ओवरऑल रिजल्ट्स 272 हलकों में वो ये ऐसा ये नहीं ले सकते कि मेजॉरिटी मेरी पार्टी की आ गई थ्रू धांधली। सर देखिए, ये नहीं हो सकता। सर एक बात है, 1990 का इलेक्शन जो है उसमें एक इलेक्शन सेल बना था प्रेसिडेंसी में, उसने इन्फ्लुएंस किए थे। तो ऐसे आप ना कहें कि इन्फ्लुएंस देखिए सर 2013 में 1 करोड़ और 48 लाख वोट पीएमएलएन को पड़े। 2013 ऐसा इलेक्शन नहीं है, 2008 ऐसा इलेक्शन नहीं है, 2002 ऐसा इलेक्शन है, 1990 वाला इलेक्शन जिसमें पीपल्स पार्टी का सफाया कर दिया गया था उसका एक ऐसे है, उसमें आप जो है ऊपर नीचे बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए ऊपर नीचे करने का मार्जिन सोचिए, पीएमएलएन को वोट पड़ रहे हैं 1 करोड़ और 48 लाख, सेकंड है 78 लाख। सर बाकी सारा डिफरेंस जाली वोट तो नहीं हो सकता। सर मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि ऐसे में धांधली जो है हो सकती है, होती रही है पाकिस्तान में। ये कहना कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसे जहाँ पे अब 2013 के इलेक्शन में है उसमें कोई सेंट्रलाइज्ड रिगिंग कोई नहीं हुई, कोई कहीं। लेकिन आप ऐसे आप देखें ना, जब आपका चीफ मिनिस्टर जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है वो आपका हिमायती है, उन्होंने जो पोलिंग वो बनाने हैं क्या स्टेशंस ने जो पोलिंग स्टाफ बनाना है, अपने हिमायत के लोग बुलाने हैं। सर लेकिन आपका पोलिंग एजेंट बैठा होगा वहाँ पे। सर आजकल तो पोलिंग एजेंट अपने टेलीफोन से तस्वीर खींचता है, एक सेंट्रल एजेंसी को भेज देता, अपने सेंट्रल दफ्तर को भेज देता है कि एमएनए साहब जो बनने वाले हैं जी, आज इस हल्के से आप कितने वोट आए, इस पोलिंग स्टेशन से इतने वोट आए।
ऐसे ऐसे सर, कुछ बड़ा चलें सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। बहरहाल मेरे ख्याल धांधली आप कभी वो हल्के में जाके थोड़ा ज्यादा तहकीक करें, फिर आपको बहरहाल पता होगा कि ठीक है, कहाँ कहाँ वो हो बेज़ाब्तगी हो सकती या है। धांधली हो रोकने के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना बहुत ज़रूरी है और हुकूमत अब तक इस पर संजीदा नज़र नहीं आ रही है। अयाज अमीर, शाज़िया खान, डॉक्टर फ़ारूक सलीम को इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।